मेरा नाम डॉक्टर हानिया है। ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मगर ये कहानी एक छोटी बच्ची की थी जिसने ना सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया बल्कि ज़िंदगी भर के लिए अपनी बच्चियों के बारे में मुहतात कर दिया। जुम्मे का दिन था जब एक औरत अपनी 12 साला बच्ची को लेकर मेरे ऑफिस में दाखिल हुई थी। मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बढ़ा हुआ था। जब मैंने उस बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा, शायद पेट में पानी हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे दामन फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ नासमझी से देखा, उसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लें। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि वो बच्ची उम्मीद से थी और अब उस लड़की की माँ मुझसे ये कह रही थी कि मैं उसकी जान यानी उसकी इज्जत बचा लूं ताकि किसी को भी ये ना मालूम हो कि उसकी बच्ची उम्मीद से थी। मैंने उसकी तरफ बेयकीनी से देखा और कहा कि मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्ची पेट से है। आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और ये कैसे उम्मीद से हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती हुई है? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा। उसकी माँ ने कहा, ये बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वो इसे जिंदा गाड़ देगा। क्यों इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का? क्या आपके शोहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची की शोहरत बहुत नेक है। ये तो मोहल्ले में कुरान पाक पढ़ने जाती है, बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि इसे कुरान पाक बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से तो मेरी बेटी पर कोई कभी ऐसा इल्जाम जवानी में भी नहीं लगा सकता। ये तो बचपन है इसका, और आप ये मत समझें कि मैं इसकी माँ होकर इसकी तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते भरते भी बहुत अच्छे से हैं और इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्कूलों का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूलत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्जी। ये कहकर उस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म ज्यादती के ये बच्ची उम्मीद से हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, कहीं ना कहीं तो इस बच्ची की माँ से लापरवाही हुई होगी, तभी तो उस बच्ची का ये हाल है। मैंने दिल में सोचा। मैंने नोट किया जैसे उसकी माँ मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि आपको बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और इसका इलाज कौन सा किया जा सकता है। वो औरत अल्ट्रासाउंड करवाने पर राजी हो गई। उसकी बच्ची को मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो वो बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत अपनी बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती। शायद वो ये नहीं चाहती कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। सरकारी हो तो लोग ज्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की हर बात को मानते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। बहरहाल ज्यादातर मरीज अपनी मर्जी ही मनवाते हैं। अब वो औरत भी अपनी बेटी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में आना चाहती थी, तो मैंने उसे मना नहीं किया। वो मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। मैं उसकी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने लगी तो स्क्रीन पर नजरें गाड़े वो भी बैठी देख रही थी। क्या ख्याल है फिर आपका? कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है, क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखें,
آپ عزت اور بے عزتی کی بات نہ کریں، یہ چھوٹی لڑکی ہے اور ویسے بھی اس نے جب کوئی جرم کیا نہیں تو آپ خواہ اس کے سر پر ایک ہی چیز کیوں تھوپ رہی ہیں؟ چھوٹی بچیوں کو ایسے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنی بیٹی کے ارد گرد کے ماحول پر خبر رکھنی ہوگی۔ آپ کو پتہ چلانا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ میں نے اس عورت کو بتا دیا، حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کو پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، پر میں نے آدھا گھنٹہ پھر بھی سوچ و وچار کی کہ میں اس عورت کو کیا بات کہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ برا مان جائے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بڑے سخت لہجے میں بات کی۔ میں نے کہا، دیکھیے، آپ کی بچی بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اس لمحے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تبھی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ ویسے بھی آپ اس بچی کی ماں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں گی۔ آپ کی بچی امید سے ہے اور اسے امید سے ہوئے 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کی بچی کو اگر میں دوا دوں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے زندگی بھر مشکلات پیدا ہو جائیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی بچی کو لے جائیں، اس کا خیال رکھیں، بچہ پیدا ہونے دیں۔ غیر قانونی کام کرنا بھی نہیں چاہیے اور ویسے بھی اس پر کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو اس کی عمر بہت کم ہے، دوسرا آپ کی بچی کی صورتحال نازک ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اسے گھر لے جائیں۔ میں نے اس عورت کو یہ بات کہہ کر مطمئن تو کر دیا تھا، مگر وہ رونے لگی، بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر میں اپنی بچی کو اپنے گھر بھی لے جاتی ہوں تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ زندہ زمین میں گاڑ دی جائے گی۔ آپ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں، بتائیں بھلا کہ آپ ایسے کسی بچی کی ماں ہوتی اور وہ امید سے ہو جاتی اور آپ کا شوہر آپ کو معاف نہ کرتا۔ ساری باتیں تو بچی کی ماں پر ہی آتی ہیں، سوال اس کی تربیت پر اٹھتے ہیں۔ میں اسے گھر نہیں لے کر جا سکتی، آپ کوئی نہ کوئی حل نکالیں، ورنہ تو میرے لیے اپنی بچی کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ میں اس عورت کی سخت دلی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ اپنی بچی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ اس بچی کے علاوہ آپ کا سہارا ہی کون ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات میں تو نہیں جانتی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ بچی یا تو موت کے منہ میں جائے گی یا پھر آپ اس کا کوئی علاج کریں۔ میری بات سن کر بچی کی ماں رونے لگی تو میں نے بچی کی ماں کو ایک پیشکش کی۔ تب میں نے اس عورت سے ایک بات کہی کہ اگر تم اپنی بچی کو میرے کلینک پر ہی رہنے دو، بچہ پیدا ہونے تک اسے گھر نہ لے کر جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے جھٹ سے کہا کہ ہاں، ایسا تو ممکن ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے، بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں، وہ میرا ساتھ دے دے گی، اسے بھی پتا ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بس میں اپنے شوہر کو کسی طریقے سے قابو کر لوں گی۔ آپ بتائیں کہ آپ اس کام کے کتنے پیسے لیں گی؟ وہ عورت بیمار بھی تھی اور ساتھ میں مجبور بھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں تو بس اس بچی پر ترس کھا کر آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے کلینک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، میں ہی ہوتی ہوں، تو میں اس کا خیال رکھوں گی۔ اس بچی کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی پریشان تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اسے یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا، بیٹا کیا تم اسکول جاتی ہو؟ اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی۔ میرا شک تھا کہ شاید اسکول میں وین والے نے اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت نہ کر دی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا ہو، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس بچی نے مجھے ایسی کوئی معلومات نہیں بتائی، حالانکہ وہ ڈری ہوئی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بچی کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، کیا میرے بھی بچے ہوں گے؟ میں ماں بن جاؤں گی؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا، تم ماں تو بن جاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے اچھل کود کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ اب تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہوگا، آرام وغیرہ کرنا ہوگا، اپنے لیے دعا کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اگر کسی نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ اس نے تو نفی بھی سر ہلا دیا، بولی کہ ایسا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی مگر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچی کی ماں اگلے دن آئی، اس کے پاس حلوہ اور بہت ساری ایسی خشک چیزیں تھیں۔ میں نے بچی کی ماں سے وہ سب کچھ لے لیا
اور کلینک میں ہی رکھ دیا۔ بچی کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے گاہیں بگاہیں ملنے آتی رہے گی۔ بچی اپنی ماں کو یاد تو کرتی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوتی تھی۔ خیر میں نے اسے کلینک میں ہی رکھ لیا۔ اس کے دن اب قریب آ رہے تھے۔ مجھے پریشانی بھی تھی کہ کہیں اس بچی کا کیس غیر معمولی صورتحال اختیار نہ کر لے، کیونکہ میں نے تو اس کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بچی کا کیس میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی اس کے مستقبل پر کوئی فرق آئے گا۔ خیر ولادت کے دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچے گول مٹول پیارے اور صحت مند تھے۔ میں نے جب ان بچوں کو دیکھا میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جڑواں بچے تھے۔ آج تک میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بچی کی صحت بہت خراب تھی۔ میں اسے ہسپتال سے سیدھا گھر لے کر گئی تھی۔ اب وہ بڑی بڑی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ سے پوچھنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ بچے اسی کے تھے، پر میں نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ گھر میں کی بات کسی کو نہ بتائے۔ بچی کی ماں کو بھی میں نے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ 2 بچے جو پیدا ہوئے وہ بچے میں کسی بے اولاد جوڑے کو دے دوں گی۔ آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچی کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بچی کو اس کی خالہ کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ بچوں کی زیادہ خبر نہیں رکھتا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا۔ وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ میرے خیال میں تو وہ اب مطمئن تھی اور اس کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اس کی بیٹی بار بار یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی مگر پریشانی کی وجہ سے کچھ بتا نہیں پائی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ بچی کے جانے کے بعد میرے کمرے میں موجود نرس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی۔ بولی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بچی کی ماں کا رویہ کچھ ایسا تھا جسے میں مشکوک کہہ سکتی ہوں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں فالتو کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ کیس بھی اپنے ذہن سے بھلا دیا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو مجھے دوبارہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی، اور یقیناً انہوں نے اگلی زندگی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی مکمل یقین تھا ماں اب اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھے گی، اگر اسے باہر آنے جانے نہیں دے گی۔ نہ صرف یہ کہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں پر بھی دھیان رکھے گی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ آخری اور پہلا واقعہ ہوگا جو اس بچی کی زندگی میں آئے گا، مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 7-8 مہینے گزرے تھے کہ وہ بچی دوبارہ میرے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑھ چکا تھا۔ لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے، مگر اس نے تو آتے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرا دیے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ میری بچی میں دوبارہ سے وہی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیسی علامتیں؟ تو لڑکی کی ماں رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ پھر سے گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ دوبارہ وہی ہو چکا ہے جس کے لیے وہ پہلے میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر میں ایسے حادثات سے کیسے بار بار گزر رہی ہے، اور وہ بھی جب اس کی ماں کو اس بارے میں کوئی خبر ہی نہیں، نہ لڑکی کو پتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بچی کے ارد گرد میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس وقت سے جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں ایسا محسوس کیا۔ آپ کم از کم اس کا ٹیسٹ کر کے پتہ لگائیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کا کہیں اور ٹیسٹ نہیں کروایا۔ آپ چونکہ میرے حالات سے پہلے بھی واقف ہیں اس لیے میں آپ کے پاس تشریف لائی ہوں۔ آپ خدا کے لیے چیک کر کے بتا دیں کہ جو کچھ بھی میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سب جو میں سوچتی ہوں جھوٹ نکلے، ورنہ تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب اس کے باپ سے کیا بہانہ کروں گی میں؟ اب تو میری زندگی میں وہ طوفان آئے گا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ خواہ شک نہ کریں، پہلے مجھے آپ کی بچی کو چیک کرنے دیں۔ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی تب تک آپ کوئی اندازہ قائم مت کریں۔
مگر میں جب اسے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو بھی سچ سچ بتا دیا۔ کہنے لگی کہ ایسا مت کہیں، کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی مجرم کو نہیں جانتی۔ اب شاید سب مجھ پر ہی شک کریں، سوچیں گے کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی سی بھی بات نہیں جانتی، لیکن قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے واقعی میں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ میں نے کہا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوائیوں کے استعمال سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو وہ پریشانی تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہوئی، مگر بار بار ایسا ہونے سے آپ کی بچی کی صحت گر جائے گی۔ بہت کم عمری میں ایسے معاملات بچیوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، ایک تو کم عمر ہے، دوسرا کمزور اور مریل سی ہے۔ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ بالکل، خیال تو میں رکھوں گی، آپ دوائیاں دے دیں، مگر مجھے بتا دیں کہ میری بچی کا مجرم کون ہے۔ وہ عورت میرے کلینک میں بیٹھی رونے لگی۔ میں نے کہا اس بات کی تو سمجھ مجھ کو بھی نہیں ہے۔ میں نے تو کئی بار آپ کی بچی سے نفسیاتی حربے آزما کر یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس کی نظر میں کوئی مجرم ہے، تو اس نے مجھے صاف کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ ہی مجھے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے میری طرف بری نظر سے دیکھا ہو، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہو۔ بس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچانک ہوتا ہے۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ سوچا تھا کہ شاید یہ آخری بار ہوگا، اب اس بچی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس معاملے کو تقریباً کچھ دن ہی گزرے تھے، یعنی 2 سے 3 مہینے ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ لڑکی پھر اپنی بچی کو لے کر میرے کلینک میں آ گئی۔ اس بار تو اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے لگا کہ جان بوجھ کر یہ لوگ ناٹک کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں کہ کوئی بچی امید سے ہو جائے اور اس کی ماں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ اس بار میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس دوائیاں لکھ کر دے دی، مگر بچی کی ماں بہت پریشان تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور ساتھ ہی ساتھ کانپ رہی تھی۔ بولی کہ میں کہاں جاؤں گی، اگر دوبارہ میری بچی کے ساتھ یہی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے کہا محترمہ، آج کے زمانے میں اتنا بے وقوف تو کوئی بھی نہیں ہے جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ آپ کی بچی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کا مجرم آپ کے گھر میں ہی موجود ہوگا، یا تو آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، یا تو آپ کا شوہر اس بچی کا سوتیلا باپ ہے، یا تو پھر کوئی اور معاملہ ہے جو آپ مجھے بتا نہیں رہی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بچی کی حفاظت کریں، اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اگر اسے ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھیں گی تو کوئی ایسا معاملہ ہو پائے گا۔ اس نے کہا ایسا میں کیسے کروں، بس میں تو اپنی بچی کو اسکول بھیجتی ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میرے کلینک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تقریباً اسی کی عمر کی ایک اور لڑکی میرے کلینک میں اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور اکیلے میں کرنی ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس عورت کے ساتھ بھی اپنی 12-13 سالہ بچی تھی اور ساتھ وہ خود بھی بہت پریشان تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا معاملہ بھی ایک جیسا ہی ہے۔ میں نے پہلے والی عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور میں دوسری کے پاس آ گئی تھی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے میرے کلینک میں پہلی بار آئی تھی، اسے وقت دینا ضروری تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھی تو دیکھا اس کی بچی بھی اسی طرح کسی پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بچی کی پیٹ کے درد کی بہت فکر ہے، اس کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں جو صرف شادی شدہ عورتوں کو ہوتی ہیں۔ میں نے اس بچی کی طرف دیکھا اور اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ بھی پہلی بچی والا معاملہ ہے۔ میں نے اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کمرے میں بھیجا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس بچی کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا جو کہ پہلی والی بچی کے ساتھ تھا۔ اب تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا، میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی ماں کو صاف صاف سچائی بتا دی کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ میں نے اسے پہلی والی بچی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، کیونکہ اب ماؤں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے جس کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ جو بات آپ کر رہی ہیں وہ غیر حقیقی ہے۔ میں آپ کی بیٹی پر کوئی الزام تو نہیں لگا رہی، لیکن دیکھیں جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور پھر یہ معاملات ہو گئے۔ آپ کو بھی تو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس ماں کو بھی جب یہ بات کہی تو وہ زاروں قطار رونے لگی، بولی کہ ہانیہ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری بچی بس اسکول جاتی ہے اور گھر آ کر بس کھیلنے کودنے کے لیے جاتی ہے۔ میں نے اس سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اور پہلے والی بچی ایک ہی محلے میں رہتی ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جانتی بھی ہیں۔ ان دونوں کی کہانی ملتی جلتی تھی۔ میں نے انہیں کہا، چونکہ میں ڈاکٹر تھی، ماہر نفسیات بھی تھی، مجھے چیزوں کا جتنا زیادہ اندازہ تھا اتنا شاید ان عورتوں کو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے بچوں کے پاس ایک دن رہنے دیں، جب ایک دن میں ان کے ساتھ رہوں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیا ہے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک سامنے آتا ہے، اور ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے۔ اگلے دن میری چھٹی تھی، میں ان بچوں کے اسکول میں گئی۔ اسکول میں تو ایسا ماحول بالکل بھی نہیں تھا کہ مجھے کسی قسم کا شک ہوتا۔ میں نے دیکھا وہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ تھے، کسی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مالی، چوکیدار، سب بہت خوش اخلاق لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، کیونکہ یہ اسکول بھی آرمی کا ہی تھا اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جہاں پر مجھے شک ہوتا۔ ویسے بھی جہاں پر فوج کا قانون ہوتا ہے وہاں صفائی اور نظم و ضبط ضرور ہوتا ہے۔ اسکول میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں ان بچوں کی کھیلنے کودنے والی جگہ پر جا رہی تھی کہ مجھے ایک حیرت انگیز خبر سننے کو ملی کہ کئی بچیوں کے مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی بچیوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ چکی ہیں، کم سے کم 30 بچیاں امید سے ہو چکی تھی۔ اس بات کی خبر آتے ہی مجھے دلچسپی ہوئی تھی، کیونکہ میں بھی 2 کیسز دیکھ چکی تھی جب چھوٹی چھوٹی بچیاں بنا کسی قصور کے نہ کرتا گناہ کی سزا پا رہی تھی۔ اس خبر کے بارے میں مزید جانکاری کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ساری بیماری ایک سوئمنگ پول سے پھیل رہی تھی۔ اس سوئمنگ پول میں ایک آدمی بھی نہانے آتا تھا، جس کے بعد باقی بچیاں سوئمنگ وغیرہ کرتی تھی۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو تیراکی سکھانے کے لیے سوئمنگ پول میں بھیجتے تھے، اور یہ آدمی جو کہ سوئمنگ پول کے آس پاس رہتا تھا، اس کی صفائی کا کام کرتا تھا، تو یہ بھی کبھی کبھار سوئمنگ پول میں ہی نہا لیتا تھا۔ ایک معمولی سی لاپرواہی نے کئی بچیوں کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سی لاپرواہی سے اتنی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اس آدمی کو گرفتار تو کیا گیا، مگر کیونکہ کوئی گناہ نہیں تھا، ثبوت بھی کوئی نہیں تھا، تو پھر اسے مجبوراً آزاد کرنا پڑا۔ مگر میں یہ سوچ کر ابھی تک حیران ہوں کہ کبھی کبھی ایک معمولی سی لاپرواہی ایک عورت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ خدا ان بچیوں کے ماں باپ کو صبر دے اور ان کی آنے والی زندگیوں میں کوئی دکھ نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔